अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। आज जो मैं कहानी लेके आई हूँ उसके सुनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दिया करें। ये स्टोरी एक लड़की के बारे में है जिसका नाम सायरा था। ये काफ़ी अट्रैक्टिव और पुरकशिश लड़की थी। उसके बाल लंबे थे और उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं। उसकी एक आदत थी कि वो शाम के वक्त नहाया करती थी और मगरिब के वक्त छत पे चली जाती। ये रूटीन उसकी ऑलमोस्ट डेली की थी। उसे अपने बाल खुले रखने का इस कदर शौक था कि उसने कभी भी बाल नहीं बांधे थे। माँ बहुत कोशिश करती कि वो बाल बांधा करे, लेकिन वो हमेशा ही हंसकर और लाड से टाल दिया करती। वक्त वैसे भी जल्दी गुजरता है, लेकिन लड़की हसीन हो तो फिर तो शायद ज़्यादा जल्दी गुजरता है। सायरा भी बहुत जल्द इस उम्र की हो गई कि इसकी शादी की बातें होने लगी। फिर एक दिन इसकी शादी तय हो गई। जब से सायरा की शादी तय हुई थी तो इस पे निखार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था और आखिर शादी का दिन आ गया। शादी की गहमा गहमी शुरू हो गई। शादी भी शुरू हो गई, लेकिन सायरा के शाम की छत पर जाने की रूटीन वही रही। मायों की रात उसे उपटन लगा दिया गया और सारा दिन इसे छत पर जाने का मौका ना मिल सका था, जिसकी वजह से इसकी तबीयत में बहुत बेचैनी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कहीं दूर कोई धीरे धीरे इसे पुकार रहा है। पुकारने वाली की आवाज़ जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही थी, जिसमें कुछ ऐसी तड़प थी कि सुनकर इसकी तबीयत उदास और बोझल सी होने लगी और फिर वो खुद ब खुद ही सीढ़ियों की तरफ चल पड़ी। घर क्योंकि मेहमानों से भरा पड़ा था, इसलिए किसी ने भी इसकी गैर हाजिरी महसूस ना की। सर्दियों की ठिठुरती हुई सर्द रात थी। मेहमानों के लिए बिस्तर लगाने का वक्त आया तो इसकी छोटी बहनें छत पर मौजूद स्टोर से बिस्तर निकालने गई कि अचानक इनकी चीखों से पूरा घर गूंज उठा। सायरा छत पर बेहोश पड़ी थी। शादी में आए हुए सभी मेहमान परेशान हो गए और ज़्यादा परेशानी की बात इसलिए थी कि उसके हाथ पांव मुड़ गए थे। तो सायरा की माँ ने आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता सायरा को होश आने लगा और उसकी तबीयत संभलती गई। कुछ देर के बाद वो गहरी नींद सो गई। घर में इस सूरत हाल पर शदीद खौफ था। सबके चेहरों पर बेपनाह टेंशन थी, मगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर को चेकअप कराया तो उसने सेहतमंद कहा। फिर शादी के बाद रुखसत होकर वो एक दूसरे शहर आ गई, जहाँ इसके घर से कुछ दूर दराज एक गैर आबाद इलाके में था, जहाँ बहुत ही कम घर बने हुए थे और वो भी बहुत बहुत फासले पर थे। ये 2 मंजिला घर देखने में बहुत पुराना था। बस आप ये समझ लें कि एक बहुत पुराना सा घर था। एक तरफ उसके सहन था और दूसरी साइड पर कमरे बने हुए थे और छत पर एक अलग थलग सा वॉशरूम था, जो किसी के भी इस्तेमाल में ना होने की वजह से काफ़ी टाइम से बंद पड़ा था। इस जगह टोटल 4 घर थे और सामने एक खुला मैदान और उसके पास एक कब्रिस्तान था, जिसमें मुश्किल से 12-15 ही कब्रें होंगी। इस कब्रिस्तान से जुड़ी 4 दीवारी भी थी। वो भी एक कब्रिस्तान था, जो कि ईसाइयों का कब्रिस्तान था। इसके अलावा जो आबादी थी वो भी बहुत कम थी, लेकिन यहाँ से कम आधा किलोमीटर दूर थी। सायरा का कमरा ऊपर वाली मंजिल पे था। घर की लेफ्ट साइड वाली दीवार के बाहर जो दरख्त था वो ऊपर आते हुए इनके कमरे की खिड़की के बिल्कुल सामने नजर आता था। दरख्त इसलिए भी काफ़ी लंबा था जो खिड़की से ऊपर जाते हुए छत तक पहुंच जाता। शादी से पहले सायरा के साथ एक मसला था। कभी कभार वह सोते में हड़बड़ा कर उठ बैठती और चीखें मारना शुरू कर देती। ये सिलसिला शादी के बाद भी था, लेकिन ससुराल वालों ने भी इसको सीरियस नहीं लिया। उन्होंने भी ये कहा कि सोते में अक्सर लोग डर जाते हैं, लेकिन एक दफ़ा ये काफ़ी सीरियस हो गया। जब इसी तरह वो चीखें मारती हुई जागी तो इसका शौहर भी चीख मार कर बैठ गया। सभी घर वाले भागते हुए इनके कमरे में आ गए। सायरा को तो समझ आ गई, लेकिन इसके शौहर ने क्यों चीख मारी, इस बारे में सब टेंशन में थे। इसके शौहर कमर पर हाथ रख के बैठे था। वो कमर पर हाथ रख के बेड पर झुक कर बैठा हुआ था। इसके चेहरे पर तकलीफ के आसार दिखाई देते थे। इसकी कमीज़ उठाकर जब कमर देखी गई तो इस पर बहुत बड़े साइज़ की उंगलियों के नीले रंग के निशान थे। नीले रंग के इसलिए कि जब बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा जाए तो इस जगह पर खून जम जाता है। इसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था
کہ اس پراسرار واقعے سے تمام لوگ سہم گئے تھے۔ سلیم جو اس کا شوہر تھا وہ بہت ٹینشن میں تھا۔ سائرہ کی جو حالت تھی وہ تو ایک الگ بات تھی، لیکن جب اس کی کمر پر تھپڑ پر کے نشان پڑا تو وہ بہت حیرت میں تھا۔ وہ حقیقت پسند انسان تھا۔ اس کے ذہن میں دو باتیں تھیں، ایک یہ کہ واقعی کسی اور مخلوق نے ایسا کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ سائرہ نے سوتے میں نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے اس کی کمر پر تھپڑ مارا۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں، جس کے بعد اسے واپس دبئی چلے جانا تھا، تو بہتر رہے گا کہ وہ سائرہ کو لے کے ہنی مون پہ چلا جائے۔ تو اس نے لاہور اور مری جانے کا فیصلہ کیا۔ لاہور میں اس کے کچھ ریلیٹیوز تھے جہاں پہ اس کو ٹھہرنا تھا، اور مری میں اسٹے اس کا ہوٹل میں تھا۔ لاہور میں وہ بہت جگہ پہ گھومے۔ سائرہ کو زیادہ تر پرانی عمارتیں پسند تھیں، تو سلیم نے کہا کہ ہم آج بادشاہی مسجد جائیں گے، اور اس کے بعد ایک مقبرہ تھا جو کہ لاہور سے باہر تھا، وہاں پر میں تمہیں لے کے چلوں گا۔ وہ جب وہاں لوگ پہنچے تو وہاں پر اکا دکا لوگ موجود تھے، جس کی وجہ سے ویرانی کچھ زیادہ ہی چھائی ہوئی تھی۔ یہاں پہنچنے کے بعد سائرہ کی عجیب سی طبیعت ہو گئی، لیکن اس نے کسی پہ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ سلیم اپنے کزن کے ساتھ نماز ادا کرنے چلا گیا، اور وہ دوسری عورتوں کے ساتھ وہیں اینٹوں کے بنے تاریخی فرش پر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ بیٹھی رہی اور دوسری عورتیں ادھر ادھر پھر رہی تھیں۔ وہ اپنے دھیان میں گھٹنے پر کونی ٹکائے بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک اس کے سامنے ایک ملنگ بچہ آ گیا، جس کا حلیہ بہت عجیب سا تھا۔ اس نے زرد رنگ کی دھوتی باندھ رکھی تھی، اور وہ پھٹا پڑانا سا ایک چوغے میں تھا۔ گلے میں مختلف رنگوں کی ڈھیروں مالائیں تھیں۔ وہ بچہ تقریباً 12 یا 13 سال کا ہوگا، اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر بجائے کچھ مانگنے کے وہ اپنی لال آنکھوں سے اس کو گھورے جا رہا تھا۔ سائرہ نے اسے اگنور کرنے کی کوشش کی اور اپنا رخ دوسری طرف کر لیا، لیکن وہ گھوم کر اس کی طرف سیدھا اس کی آنکھوں کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ بہت ہی پراسرار سا اس کا انداز تھا۔ وہ بالکل خاموش کھڑا تھا، لیکن ایک تبدیلی یہ آئی کہ اس نے منہ سے کچھ کہے بنا اپنے ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیا۔ سائرہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کچھ نہ دیا اور کہا کہ معاف کرو، لیکن وہ بار بار منع کرنے کے باوجود وہاں سے گیا نہیں، بلکہ وہیں گھاس پر ایک سائڈ پر ہو کر بیٹھ گیا اور اسے گھورنا شروع کر دیا۔ ویسے تو سائرہ کو بچے اچھے لگتے تھے، لیکن اس بچے کی نظروں میں کچھ ایسا تھا کہ وہ اندر ہی اندر ڈر گئی۔ ڈری سہمی سی وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی کہ ایک دم سے وہ ملنگ بچہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے سامنے آ کر اس کے پیروں کو چھو لیا۔ پیروں کو چھوتے ہی اس نے کھڑے ہو کر ایک دم سے دھمال ڈالنا شروع کر دیا۔ دھمال ایک وہ ڈیفرنٹ اسٹائل سے کر رہا تھا، جیسے عام زبان میں ایک عجیب سا ڈانس کہتے ہیں، جس میں ناچنے والا اپنے آپ میں گم ہو کر ڈانس کرتا ہے۔ وہ ناچتا رہا، لیکن اس کے پیروں کو چھونے کے بعد سائرہ کو اپنا وجود بھاری ہوتا محسوس ہوا۔ سلیم اور اس کا کزن بھی آ گئے تھے، لیکن سائرہ کا وجود اتنا بھاری ہو چکا تھا کہ اس سے اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اس بچے کو ناچتے ہوئے دیکھتی رہی۔ چاروں طرف سے ایک دم سے تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی۔ ہوا کے چلنے سے درختوں کے قریبی دیواروں سے سیٹیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تیزی سے ناچتے ہوئے بچے کے بال وحشت ناک طریقے سے ہوا میں اڑ رہے تھے۔ اس کے ہسبینڈ نے اسے بہت سی آوازیں دی، لیکن وہ مسلسل صرف اس بچے کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ سائرہ کی توجہ صرف اس ملنگ بچے کی طرف ہے تو اس نے بچے کو روکنے کی کوشش کی۔ بہت دفعہ روکنے کے بعد جب وہ کوئی جواب نہ دیا اور اس نے توجہ نہ دی تو سلیم نے آگے بڑھ کر اس کے گال پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ تھپڑ مارتے ہی وہ بچہ بھاگ کر دوسری بلڈنگ میں چلا گیا اور ایک دم سے غائب ہو گیا۔ اس کا ناچ رکتے ہی ہوا بھی تھم گئی، فضا میں سیٹیوں کا شور بھی ختم ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد سائرہ کے حواس بھی بحال ہوئے اور اس کا وجود پہلے کی طرح ہلکا پھلکا ہو گیا۔ وہ لوگ وہاں سے نکل آئے، رات سکون سے گزری اور اگلے روز وہ مری کے لیے نکل گئے۔ سلیم کو یقین تھا کہ مری کی آب و ہوا سائرہ کے لیے بہت اچھی رہے گی، لیکن یہ صرف اس کا خیال تھا۔ مری میں سائرہ کا ایک ایک لمحہ مشکل ہو گیا۔ وہ جس پہاڑ کی طرف دیکھتی اسے لگتا کہ بلندیوں سے بہت سے لوگ دوڑتے نیچے اتر رہے ہیں، اور جس درخت کو دیکھتی اس کے پتوں میں سے اس کی آنکھیں نظر آتی۔ سلیم نے جب یہ کنڈیشن دیکھی تو اپنا ہنی مون ادھورا چھوڑ کر وہ سائرہ کو لے کر واپس گھر آ گیا۔ گھر پہنچنے کے بعد ویسے تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن سائرہ بالکل ہی خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ صرف ضرورت کے وقت زبان سے کچھ بات کرتی اور زیادہ تر خاموش رہتی۔
سائرہ اتنا کم بولنے لگی تھی کہ اس کی اندرونی کنڈیشن کا بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ بالکل خاموش بیٹھی رہتی اور فضا میں بس گھورتی رہتی۔ کسی وقت اچانک ہی چونک جاتی اور ایک جھرجھری لے کر اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ پر جا بیٹھتی۔ ایک ہفتہ اسی طرح سے گزر گیا۔ کسی وقت وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی اور ہم سب بھی پریشان رہنے لگے، اور کسی وقت وہ ایک دم سے بہتر محسوس کرنے لگتی۔ اس کی جو خاموشی اور پراسرار انداز تھا وہ سب کو کھٹکتا تھا۔ سب اس کے لیے ایک مصیبت بن گئے تھے۔ اب یہ ہوا کہ وہ بیٹھے بیٹھے اچانک چیخنا شروع کر دیتی۔ سبھی بھاگ کر اس کو سنبھالنے میں لگ جاتے۔ بیٹھے بیٹھے چیختی تو پھر وہ سب پاس ہوتے، لیکن زیادہ پریشانی تب ہوتی جب وہ اچانک اوپر والے کمرے میں باتھ روم میں جا کر اس سے اندر سے لاک کر لیتی اور بھیانک انداز سے چیخنا شروع کر دیتی۔ اس حالت میں اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا۔ سارے گھر والے بھی مل کر اسے قابو نہیں کر سکتے تھے کہ اس میں اتنی طاقت آ جاتی کہ جیسے 10 آدمیوں کا زور ایک ہی انسان کے اندر آ جائے۔ وہ سب اسے سنبھالتے سنبھالتے نڈھال ہو جاتے اور وہ اچانک ہی خود بخود نارمل ہو جاتی۔ وہ خاموش تو تھی لیکن اب سہمی ہوئی رہتی تھی۔ سائرہ کی گڈ لک یہ تھی کہ اس کے سسرال میں سب لوگ بہت اچھے تھے۔ انہوں نے ابھی تک کسی بھی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جیسے بات عموماً طور پہ سسرال میں کی جاتی ہیں۔ وہ سبھی اس کو اسی طرح سنبھالتے جیسے اپنی سگی بیٹی کو سنبھالا جاتا ہے۔ سلیم کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی دلہن کو چھوڑ کر پاکستان سے باہر چلا گیا تاکہ اپنی بیوی کو جلدی سے اپنے پاس بلا سکے۔ سلیم کے جانے کے بعد سائرہ کو اس کی ساس نے پوچھا کہ وہ چاہتی کیا ہے، کیا وہ واپس جانا چاہتی ہے؟ وہ جیسے چاہے گی ہم اسے وہاں پہ بھیج دیں گے۔ سائرہ نے خواہش ظاہر کی کہ وہ امی کے گھر جانا چاہتی ہے اور بیچ بیچ میں واپس بھی آ جایا کرے گی۔ جب وہ اپنی ماں کے گھر واپس آئی تو اس کی حالت حیرت انگیز طور پر دوبارہ سے ٹھیک ہو گئی۔ وہ بالکل نارمل ہو گئی۔ اس کو دیکھ کر پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کچھ دنوں پہلے اس کی کیا حالت تھی۔ چند دن گزرے تو اس کی ساس اس سے ملنے آئی تو وہ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ امی جان، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں جب سے واپس گھر آئی ہوں تو میں پہلے کی طرح بالکل ٹھیک ہوں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب سے شادی شروع ہوئی ہے تب سے میرے ساتھ کے عجیب و غریب معاملات ہو رہے ہیں۔ مجھے شرمندگی بھی ہے، لیکن یقین کرے کہ میری سمجھ سے بالکل باہر ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ سائرہ کی ساس ایک اچھی عورت تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تم سے کوئی گلہ نہیں ہے، ہماری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا تھا، ہمیں تم پر کوئی شک بھی نہیں ہے، تم جیسے خوش اور صحت مند رہو ہمیں وہی قبول ہے۔ پھر بہت جلد سلیم نے اسے دبئی بلا لیا۔ اب یہی لگتا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے آنے کی وجہ سے سلیم نے چند دن کی چھٹی بھی لے لی تھی۔ اس کی رہائش دبئی کے بجائے دوسرے شہر میں تھی۔ وہاں پہ اس نے ایک فلیٹ لے رکھا تھا۔ چھٹی جتنے دن کی تھی وہ اسے گھماتا پھراتا رہا۔ سارہ بھی بہت خوش تھی۔ زندگی ایک دم سے تبدیل ہو گئی تھی۔ چھٹی کے دن گزر گئے تو سلیم دوبارہ سے اپنی جاب پر گیا اور وہ فلیٹ پر اکیلی رہ گئی۔ ابھی تک سلیم نے اسے سوائے ناشتے کے کچھ بھی بنانے نہیں دیا تھا۔ وہ کھانا باہر سے ہی کھاتے رہے۔ سلیم کی چھٹیوں کے بعد آج پہلا دن تھا کہ وہ گھر میں اکیلی تھی۔ اس نے گھر کی صفائی کی اور کھانا بنایا، اور جب سلیم گھر پہنچا تو اس کے پاس جو چابی تھی وہ لاک کھول کر اندر جانا پڑا۔ اس نے اسے آواز دی لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ جب اپنے فلیٹ میں آیا تو وہ کچن کی طرف گیا۔ وہاں سے اسے نلکے سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس کے قریب ہو کر بھی سائرہ نے اسے پکارنے پر کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پریشانی اور گھبراہٹ میں سائرہ کو تھام لیا۔ وہ کچن کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی اور ایک کونے میں بس ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہی تھی۔ سنک میں ایک سٹیل کے برتن پڑا ہوا تھا اور پانی مسلسل بہہ رہا تھا۔ سلیم نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور اندر جا کر لٹا دیا۔ لیٹنے کے بعد وہ گردن موڑے مسلسل ایک ہی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اسے جھنجھوڑتے پکڑ کر جھنجھوڑا، بہت کچھ کیا لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ صبح سے نہ جانے کب سے وہ اس کیفیت میں تھی۔ 3 گھنٹے اسی حالت میں رہی، پھر وہ جیسے ایک ہوش میں آ گئی۔ حیرت کی بات کی تھی کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اس کی طبیعت بحال ہوتے ہی سلیم کو ایک دم سے بھوک لگنا شروع ہو گئی۔ وہ نیچے جا کر عمارت کی پچھلی جانب گیا جہاں سے وہ کھانا لے رہا تھا۔ وہ جب گھر واپس آیا تو سب نارمل تھا
اور اسی طرح ایک ہفتہ بالکل نارمل گزرا. پھر ایک روز اسی طرح سب کچھ وہی کچھ رپیٹ ہوا. اب تو یہ روز کی روٹین بن گئی. ہر 2 یا 3 دن بعد سائرہ یوں ہی بے ہوش اور حواس کھو بیٹھتی اور ایک طرف ٹکٹکی باندھے دیکھے جاتی. سلیم نے بہت پوچھا لیکن سائرہ کو بس اتنا یاد تھا کہ اسے کچھ ہوش نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ 2 آنکھیں مسلسل اسے گھورتی رہتی ہیں اور وہ ان آنکھوں کے سحر میں جکڑی جاتی ہے. اسے یہ بھی یاد ہے کہ وہ آنکھیں اس ملنگ بچے کی ہیں. پھر یہ سلسلہ مزید بڑھ گیا. اب رات کو اکثر ایسا ہوتا کہ ان پر سے کمبل اٹھا لیا جاتا. کبھی کسی بلی کے رونے کی دردناک آواز آتی اور ایک عجیب بھیانک سا شور پیدا ہو جاتا اور کبھی کسی کتے بھونکنے کی آوازیں آتی. 5ویں منزل میں ایک فلیٹ میں ان کا گھر تھا. وہاں پر یہ آوازیں آنا بہت مشکل تھا لیکن انہیں یہ آواز صاف سنائی دیتی. حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ آوازیں سلیم کو بھی سنائی دیتی. ان کی روزمرہ کی زندگی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکی تھی. ایک دفعہ سائرہ کی طبیعت بہت خراب تھی تو سلیم اسے ہاسپٹل لے گیا. ڈاکٹرز نے پورا چیک اپ کرنے کے بعد اسے حیرت سے کہا کہ وہ بالکل فٹ ہے. اسے کوئی ذہنی اور دماغی مسئلہ نہیں ہے. تمام ٹیسٹ کلیئر آئے تھے. وہ دونوں اپنی گاڑی کی طرف جا رہے تھے کہ ان کے پاس ایک بڑی عمر کے بزرگ آ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے سر پر بڑا سا رومال رکھا ہوا تھا جس نے ان کے چہرے کا آدھے سے زیادہ حصہ چھپایا ہوا تھا. وہ اس کے پاس آ کر بولے کہ برا مت ماننا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ تم اپنی بیوی کو ہاسپٹل لے کر گئے تھے کیونکہ یہ بیمار لگ رہی ہے. بس تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری بیوی بیمار نہیں ہے. اس کا علاج ہاسپٹلز میں بھی نہیں ہے. سلیم نے ان سے پوچھا کہ یہ بات آپ کو کیسے پتا؟ تو وہ کہنے لگے کہ بس اللہ ہی جانتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس کا علاج یہاں نہیں ہے بلکہ پاکستان میں ہے. اسے واپس پاکستان لے کے جاؤ. میں کسی خاص کام سے یہاں دبئی آیا ہوا تھا. اگلے ہفتے میری واپسی ہے. میں اپنا نمبر تمہیں دیتا ہوں. تم دیر مت کرنا, اس کی حالت خراب ہوتی جائے گی اور جتنی جلدی ہو سکے تم مجھ سے رابطہ کرنا. میں تو ہر جگہ گھومتا رہتا ہوں, بس تم مجھے فون کرنا, میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا. سلیم کے لیے چھٹی لینا مشکل تھا لیکن کسی نہ کسی طرح چھٹی منظور کروا کر وہ سائرہ کو لے کر پاکستان آ گیا. اور جب لوگ یہ گھر پہنچے تو سبھی کو اس کو دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ اتنے شارٹ ٹائم میں وہ بہت کمزور ہو گئی تھی. سلیم نے پہنچنے کے ساتھ ہی اس نمبر پر کنٹیکٹ کیا جو بزرگ نے ان کو دیا تھا. دوسری تیسری بیل پر ہی کال ریسیو کر لی گئی. انہوں نے اپنا انٹروڈکشن کروایا. وہ پاکستان پہنچ چکے تھے. بابا جی نے کہا کہ میں پہلی فرصت میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں, بس چند سوال کے جواب دے دو. تمہاری شادی کو کتنا ٹائم ہوا ہے یا ابھی ہوئی ہے؟ وہ بتا رہا تھا کہ چند مہینے ہو گئے ہیں. کیا شادی سے پہلے بھی اس کو کوئی مسئلہ تھا کہ یہ شادی کے بعد شروع ہوا؟ شادی سے پہلے لیکن شادی کے بعد شاید زیادہ ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ لڑکی کو لے کر اس کے میکے روانہ ہو جاؤ. مجھے پتہ بتا دو, میں ابھی سیدھا وہاں پہنچوں گا. سائرہ کو دیکھ کر میکے میں بھی سب افسردہ ہو گئے لیکن سلیم کے بابا جی کے بارے میں بتائے ان کو امید کی کرن ہونے لگی. 2 دن کے بعد بابا جی بھی پہنچ گئے. بابا نے کسی بھی فالتو سے بات نہیں کی اور کہا کہ انہیں سارا گھر دیکھنا ہے, نیچے سے لے کر اوپر چھت تک. انہیں ہر جگہ دکھائی گئی. بابا جی کہنے لگے کہ کوئی جگہ رہتی ہے جو میری نظر سے اوجھل ہے؟ نیچے صحن سے لے کر اوپر چھت تک وہ جگہ ہے جو میں نے دیکھنی ہے. سائرہ کی امی کہنے لگی کہ پچھلے بڑے کمرے کے نیچے ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جو سٹور کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اب چند سال ہوئے اس پر لکڑی کی شیٹ رکھ کر وہاں پر بڑا بیڈ رکھ دیا گیا ہے جس سے وہ بیڈ کے نیچے چھپ گیا. تو بابا نے کہا کہ وہاں مجھے لے کے چلو اور وہ تہہ خانے والا کمرہ دکھاؤ. سبھی اس جگہ پہنچ گئے. سائرہ ڈر رہی تھی لیکن بابا نے کہا کہ اس کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے. بیڈ ہٹا کر نیچے موجود دروازہ کھولا گیا تو کئی سال سے بند تہہ خانے سے سیلن زدہ دیواروں کی عجیب سی بو ایک دم سے باہر نکلی. نیچے روشنی نہیں تھی, ایمرجنسی لائٹس موجود تھیں. بابا اور سلیم نیچے اتر گئے. نیچے پہنچتے ہی بابا نے کہا کہ یہی وہ جگہ ہے جس کی تلاش تھی مجھے. انہوں نے سائرہ کی امی سے پوچھا کہ سائرہ اس تہہ خانے میں آئی تھی کبھی؟
پتہ چلا کہ اس کے بچپن میں یہ قابل استعمال تھا، تو اکثر کوئی چیز رکھنے یا لینے وہ نیچے جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ سائرہ کچھ لینے نیچے گئی تو اپنی جاسوسی طبیعت کی وجہ سے ادھر ادھر پڑی چیزوں کو چھیڑنے لگی۔ اس تہہ خانے میں مشرق کی دیوار کے ساتھ نیچے کی طرف ایک بڑا سا خانہ تھا، جس کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ وہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ خانہ 3 فٹ چوڑا اور 3 فٹ اوپر تھا، لیکن اس کی گہرائی کوئی 7 فٹ نیچے تھی۔ یہ سائرہ اس کے اندر گھس گئی اور پتہ نہیں کب سے پڑے ہوئے ٹوٹے برتنوں کو چھیڑنے لگی۔ وہاں ایک بڑی سی بوتل پڑی تھی، جس میں ایک عجیب سا گاڑھا محلول تھا۔ اس نے وہ بوتل اٹھائی اور واپس نکال کر کھول دی۔ اس بوتل سے نکلنے والے محلول سے اتنی بدبو تھی کہ پورے گھر میں پھیل گئی۔ اس تہہ خانے میں ایسی کوئی خاص چیز تو نہیں تھی۔ ہم نے اسے بند کر دیا اور تب سے آج تک یہ بند ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ کبھی کبھی سال میں 6 مہینے بعد ویسی ہی ہلکی بو پورے گھر میں پھیل جاتی ہے، لیکن چند ہی لمحوں بعد غائب ہو جاتی ہے۔ بابا نے سب کو باہر بھیج دیا اور خود تہہ خانے میں ہی رک گئے۔ انہوں نے ایک پیکٹ اگربتیوں کا اور ایک بڑی سی بوتل کی پانی منگوایا۔ وہ 2-3 گھنٹے وہاں اکیلے کچھ پڑھائی کرتے رہے اور پھر سلیم سے کہا کہ وہ سائرہ کو لے کر نیچے آ جائے۔ اور جب وہ نیچے پہنچے تو بابا نے اگربتیوں پہ لگا مسالہ اتار کر ایک کاغذ پر جمع کیا ہوا تھا۔ وہ مسالہ انہوں نے پانی والی بوتل میں ڈالا اور اس کو گھول دیا۔ وہ سارا وقت پڑھائی کر کے پانی اور اس خوشبو مسالے پر دم کرتے رہے۔ انہوں نے سائرہ سے کہا کہ وہ پانی کی بوتل لے کر مشرق کی دیوار کے نیچے بنے اس چھوٹے سے خانے میں چلی جائے جہاں کا ذکر ہوا تھا، اور ہر طرف اسے پانی کو چھڑکاؤ کرتے۔ سائرہ کی ہمت نہیں تھی بالکل ایسا کرنے کی، لیکن سلیم اور بابا جی اس خانے کے دونوں کناروں پر جھک کر بیٹھ گئے اور اسے تسلی دی کہ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ پانی لے کر اندر گئی۔ اس نے جیسے ہی پانی کا چھڑکاؤ شروع کیا تو ہر طرف سے تیز روشنیاں نکل کر سیڑھیوں کے راستے اوپر کی طرف جاتی نظر آنے لگی۔ تہہ خانے میں جہاں گھٹن کا ماحول تھا، وہاں اس تیز ہوائیں چلنے لگی جیسے کہ اس مقبرے پہ چل رہی تھی۔ سائرہ پانی چھڑکتی ہوئی وہاں سے باہر نکل آئی۔ وہ چند لمحوں میں ہی نڈال ہو چکی تھی۔ فضا میں ایک سیلن والے پانی کی گھولی اگربتیوں جیسے خوشبو پھیل گئی تھی۔ بابا جی مسلسل کچھ پڑھ رہے تھے۔ پانی کے ختم ہوتے ہی روشنیاں نکلنا بند ہو گئیں۔ بابا جی کی تلاوت کی آواز گونج رہی تھی، لیکن اچانک ہی بابا جی کی آواز کے ساتھ ایک اور آواز آنا شروع ہو گئی۔ یہ آواز کسی کے رونے کی تھی۔ بابا جی نے ہلکے سے پوچھا کہ رو مت، باہر نکل آؤ۔ اچانک ہی سائرہ اور سلیم کا دل اچھل کر ان کے حلق میں آ گیا۔ اس خانے سے کوئی باہر نکل کر آ رہا تھا۔ وہ سر چکائے گھٹنے کے بل چلتا باہر نکل رہا تھا۔ رونے کی آواز اسی کی تھی۔ سائرہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ باہر نکل کر کھڑا ہوا تو وہ دونوں حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ وہی ملنگ بچہ تھا جو انہیں مقبرے پر ملا تھا۔ وہ خاموشی سے روئے جا رہا تھا۔ بابا جی نے کہا کہ بس اس کی کہانی ختم ہو گئی، اب وہ وہاں سے چلا جائے گا اور اپنے خاندان کے ساتھ جا کر رہے گا۔ وہ بین کرتا ہوا مغرب دیوار کے جا کر ایک باہر کی طرف چلا گیا، لیکن جاتے جاتے اس نے گردن موڑ کر سائرہ کی طرف روتی آنکھوں سے دیکھا اور پھر ایک دم سے غائب ہو گیا۔ بابا جی ان کو لے کر باہر آ گئے۔ سائرہ اس سارے معاملے میں خوفزدہ ہونے کے باوجود ایک دم سے فریش اور حوصلے میں نظر آ رہی تھی۔ بابا جی نے اس سے پوچھا کہ کیا راز تھا، وہ بتائیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ تو بابا کہنے لگے کہ ہماری بچی خوش قسمت ہے کہ میری نظر اس پر پڑ گئی جو وہاں پر ہے۔ مجھے ایسے ہی کسی مقصد کے لیے وہاں بلایا گیا تھا۔ اس بچی کو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ اس کے ساتھ آسیبی مسائل چل رہے ہیں، لیکن اصل معاملہ مجھے تب پتہ چلنا شروع ہوا جب میں اس کے ساتھ یہ سب شروع ہوا تھا۔ میں جب پڑھائی کر رہا تھا تو یہ بچہ یہاں سے نکل کر باہر آ گیا۔ میں نے اسے ساری ڈیٹیل پوچھ لی۔ یہ اپنے خاندان کے ساتھ اس جگہ پر رہتا تھا۔ ان کی ایجز ہماری طرح نہیں بڑھتی۔ یہ 2-2 سال تک بچپن سے لڑک پرتن کا سفر کرتے ہیں۔ یہ جگہ کسی وقت پرانے قبرستان کا ہوا کرتی تھی، پھر یہاں پر گھر بن گئے، اور گھر بنا تو انہوں نے اس تہہ خانے میں اپنی رہائش اختیار کر لی۔ ان کو رہنے کے لیے بہت جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ سارا خاندان اسی خانے میں رہتا تھا۔ جب سائرہ یہاں اندر گھس کر چیزوں کو چھیڑ رہی تھی تو یہ سب اسے دیکھ رہے تھے۔ وہی وقت تھا جب یہ سائرہ پر عاشق ہو گیا۔
ان جنات کو کسی جگہ رہنے کے لیے کوئی خاص جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس بوتل میں تھا جو سائرہ نے کھول دی۔ یہ محلول ان کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی بدبو ان کی خوراک بھی ہوتی ہے۔ ایسی بدبو کی وجہ سے ان کی رہائش تک نہیں جایا جاتا۔ سائرہ کو ایسے کرنے سے ان کو زیادہ مشکل ہو گئی۔ سبھی یہاں سے چلے گئے اور جن ویرانوں میں ان کے عزیز رشتہ دار تھے یہ ان کے پاس چلے گئے، لیکن یہ سائرہ کی وجہ سے یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ اس کو تہہ خانے کی اس تنگ جگہ سے انسیت تھی جہاں اس نے سائرہ کو دیکھا تھا۔ یہ روزانہ چھت پر جاتا جہاں سائرہ شام کو جاتی۔ یہ سامنے مڈیر پر بیٹھا اسے دیکھتا رہتا، اور جب سائرہ نیچے آ جاتی تو یہ بھی اتر کر اس تہہ خانے میں گھس جاتا۔ جب سائرہ کی شادی ہوئی تو اس سے یہ پریشان ہو گیا کہ سائرہ دور چلی گئی ہے اور کسی اور کی ہو جائے گی۔ اس بات کی اس کو برداشت نہیں ہوئی اور یہ اسے چھونا شروع ہو گیا۔ جنات کے چھونے سے حواس قابو میں نہیں رہتے۔ جب سائرہ یہاں سے گئی تو یہ بھی ساتھ ہی چلا گیا، اور سسرال میں اوپر والے کمرے کی کھڑکی کے سامنے جو درخت ہے یہ وہاں پر رہنے لگا۔ جب ہنی مون ٹرپ پر یہ گئے تو تب بھی یہ اس کے ساتھ رہا۔ مقبرے میں اس کے قبیلے میں بہت سے جنات تھے۔ اپنوں میں پہنچ کر یہ مزید بے چین ہو گیا، اور جب سائرہ اکیلی بیٹھی تھی تو یہ اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے اپنے عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر سائرہ کے پاؤں چھو لیے، جس سے سائرہ کے حواس گم ہو گئے اور اپنے اندر شدت سے یہ بے حال ہو گیا۔ جب یہ بیرون ملک چلی گئی تو پھر اس کی برداشت بالکل ختم ہو گئی۔ یہ کسی بھی طرح اسے واپس لانا چاہتا تھا اور کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ اگر میں نہ آتا تو اس نے بہت کہا کہ چلا جائے، لیکن یہ نہیں مان رہا تھا۔ اس کو دور کرنے کی ایک ہی صورت تھی کہ میں کلمات کی پڑھائی کر کے پانی اور خوشبو دم کر کے سائرہ کے ذریعے اس کے اصل ٹھکانے پر چھڑکاؤ کرتا۔ پھر ایسا کرنے سے اس کے ڈور ٹوٹ گئے جو سائرہ کے ساتھ اس کی کنیکٹ کی ہوئی تھی۔ اب یہ یہاں اپنے خاندان میں چلا گیا ہے، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ اب یہ سائرہ کو کبھی تنگ نہیں کر سکتا سوائے ایک طریقے کے۔ تو سلیم نے ایک دم سے چونک کے پوچھا کہ وہ طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو بابا جی نے کہا کہ صرف خواب میں آ کر سائرہ سے یہ مل سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی صورت نہیں۔ بابا جی کے علاج کے بعد اب سب کی زندگی میں سکون آ گیا۔ سائرہ 2 ہفتوں میں پہلے کی طرح صحت مند اور پیاری ہو گئی، اور دونوں میاں بیوی واپس دوبارہ دبئی چلے گئے۔ لسن جی، آج کی سٹوری تھی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگے گی۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔